बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात को तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन अफसोसनाक वाक़यात के मास्टरमाइंड या किसी भी अहम किरदार को किसी अदालत से सज़ा नहीं सुनाई जा सकी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत अभी तक इन्हीं 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के गिर्द घूम रही है। इस दौरान में पाकिस्तान और IMF के दौरान एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट भी हो गया है, और इसके अलावा आप देखें कि हुकूमत जो है वो रोज़ाना कोई ना कोई अहम ऐलान करती है। अब नैब के कानून में तब्दीली का भी ऐलान कर दिया गया है, और अब जो एक सबसे जो अहम ऐलान है उसका इंतज़ार बाकी है, और वो अहम तरीन ऐलान ये है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होंगे। तो IMF के साथ एग्रीमेंट भी हो गया, नैब कानून में तब्दीलियां भी हो गई, लेकिन आम इंतखाबात में ऐलान जो है उसका अभी तक इंतज़ार है। ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा, और जो IMF के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है, इससे पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा या इस एग्रीमेंट की वजह से इंतखाबात में इल्तवा भी हो सकता है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई, शुएब शाहीन साहब जो कि रुकन हैं कोर कमेटी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। सबसे पहले ये बताएं खुर्रम साहब कि IMF के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट भी हो गया है, नैब कानून में तब्दीली भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन एक ऐलान जो है वो नहीं अभी तक हो रहा कि इंतखाबात कब होंगे। दो बातें हुई जी। एक तो कानून अब वाज़े तौर पर आ गया है पार्लियामान से कि इलेक्शन की तारीख़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ही देने का मजाज है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतज़ार करेगा जब तक कौमी असम्बली की मुद्दत मौजूद है, या तो कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो जाए, फिर 60 दिन के दौरान उन्होंने डेट देनी है, या फिर अगर उससे चंद दिन पहले या कुछ देर पहले अगर प्राइम मिनिस्टर तहलील कर देते हैं असम्बली को, तो फिर 90 दिन अवेलेबल होंगे। तो अभी इस बात का तयन होना बाकी है कि 60 दिन होंगे या 90 दिन होंगे। तो मेरी क़यास में जैसे ही 60 या 90 दिन का डिसीजन हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख का ऐलान कर देगा। इन एनी केस इलेक्शन 10 नवंबर 2023 से आगे नहीं जा सकता। तो इन एनी केस अच्छा जी, शुएब शाहीन साहब, ये अच्छी खबर नहीं है कि इन एनी केस इलेक्शन 10 नवंबर से आगे नहीं जा सकते। ये अगर दुरुस्त है तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आप ही के प्रोग्राम में बैठे हुए मुझे इत्तेफाक की बात है, खुर्रम साहब भी साथ थे जब इन्होंने कहा था कि पंजाब और KP के इलेक्शंस बिल्कुल 90 दिन में होंगे। हम उनके साथ एग्री नहीं करते, अपने उन वज़रा भाइयों के साथ जो ये कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये आइन का तकाजा है, हम सब इलेक्शन कराएंगे। और वो इलेक्शन हवा में तहलील हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ तो सुप्रीम कोर्ट वो मलाइन भी हो गई, उसके ऊपर जो तज़हीक की, जो कुछ हुआ, उनके दरवाज़े के ऊपर कंटेनर रख के जो कुछ तमाशा यहाँ लगाया गया, जो पार्लियामान में जो कुछ करारदादें पास हुई, वो सब आपका सामने है। अभी ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। मुझे ये बताएं, अल्लाह करे ये बात जो ये कह रहे हैं उसी तरह इदारे भी चाहते हों, उसी तरह हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती हो, उसी तरह जो इंटरम सेटअप आएगा वो इंटरम सेटअप इनकी बात के बकौल जो ये कहते हैं कि जनाब 90 दिन का लिखा हुआ है आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में नहीं हो तो आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये इनकी तकरीरें हैं, ये और इनका ये एक मौक़िफ़ है। कल जो इंटरम सेटअप आता है, जब वो ये मौक़िफ़ देता है और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं 90 दिन में इलेक्शन कराएं, उस वक्त का इंटरम सेटअप कहता है ना हमारे पास फंड्स हैं, ना हमारे पास नफरी है, ना हमारे पास फ़ौज है कि जो जा करके इलेक्शन का मुनक़िद करा सके, और इलेक्शन कमीशन कहेगा हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की ज़मानत नहीं दे सकते। मुझे बताएं उस वक्त इनके पास, मेरे पास या आपके पास क्या जवाब होगा? मुझे सिर्फ इस बात का ख़तरा है, इसलिए कि जब बेआईनी का, बेउसूली का, गैर कानूनी हरकत का आगाज़ जब इन्होंने कर दिया है तो उसका इख्तिताम कब होगा, मुझे इससे ख़तरा है। अच्छा जी, डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहबा, आपको क्या लग रहा है कि जैसा खुर्रम साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात किसी भी सूरत में 10 नवंबर से आगे नहीं जा सकते, तो क्या आप एग्री करती हैं या नहीं एग्री करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, पूरी कौम जो है वो इस वक्त जिस सियासियत में इस्तेहकाम का शिकार है, उस क्यास, अनरेस्ट, अफरा तफरी और इंतशार से कौम को निकालने का एक ही फार्मूला है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, और जो आईनी और कानूनी रास्ता है उसको इख्तियार करते हुए इसका इख्तियार जो है पाकिस्तान के अवाम के पास जाए कि उन्होंने किसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर
ایز MNA MP چننا ہے اور کس کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ دینی ہے. جو میں خرم بھائی کی بات سن رہی تھی یا ان کا آپ کے مقرر صاحب کی، تو اس میں جو چیز مجھے ایک ابہام نظر آتا ہے، ابہام یہ ہے کہ ایک ہے ہماری خواہش اور ایک ہے گراؤنڈ ریالٹیز. خواہش اور توقعات اور امیدیں، یہ وہ ریسپی ہے کہ جس کا ابھی تک جو ہے وہ عملی طور پہ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز کے ساتھ جڑی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ جب تک آپ کی اس حکومت کے جو مقررہ مدت ہے اس سے جڑی رخصتی عمل میں نہیں آتی، تب تک کوئی پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ جو اس وقت دھند چھائی ہوئی ہے اس میں کلیئرٹی نظر نہیں آئے گی. یہ سارے ہمارے دعوے ہیں، یہ ساری ان کے وعدے ہیں، یہ سارا ایک خواہشات پہ مبنی ٹوٹل جو ہے ایک نیریٹو ہے. لیکن اس کو عملی تعبیر تب ملنی ہے جب اس حکومت کی آئینی مدت ختم ہو، یہ اپنا ٹینیور پورا کر کے گھر جائے. اس کے بعد دیکھا جائے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے، وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اکنامک سچویشن کے ساتھ جڑا کیا روڈ میپ لاتا ہے، کیا اس کے ساتھ الیکشن کا جو شیڈیول ہے وہ بھی اناؤنس ہوتا ہے، یا صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے لیکن اس کے بعد پھر کوئی اور بیگیج آتا ہے. یہ فیصلہ جو ہے وہ آنے والا وقت کرے گا. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں گے پاکستان کے اندر یہ بڑھتا ہوا عدم استحکام جو ہے وہ ختم ہوگا اور پاکستان ترقی کی خوشحالی اور اوور آل تعمیر کی طرف رواں دواں ہوگا. اور نون لیگ کے لیے بھی اسی میں بہتری ہے کہ یہ وقت پہ انتخابات کروائیں یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی سہولت کاری کرے. ادروائز آپ کو بھی پتا ہے کہ جو سال 1.5 سال سے یہ کر رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور جو ان کے ذریعے عوام بھگت رہے ہیں یا اس ملک کے ساتھ جڑا جو ایک تکلیف دہ ٹائم چل رہا ہے کہ جس میں بے روزگاری، مہنگائی اور افراتفری ہر آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس ملک کو سٹیبلٹی کی طرف جانا ہے. انسٹیبلٹی کو ختم کرنا ہے تو سٹیبلٹی نے جنم لینا ہے. جب تک انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی اسی طرح اضطراب رہے گا، اسی طرح آپ کی چہمگوئیاں رہیں گی، اسی طرح اچھا اب اس انسٹیبلٹی کے الیکشن کا وے فارورڈ سامنے لانا ضروری ہے. انسٹیبلٹی کے حوالے سے آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بہت ہی امید کا اظہار کیا ہے. ان کی امید کیا ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے گلہ کیا ہے کہ اگر آپ نے دبئی میں ایک نشست کرنی تھی تو آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، آپ کو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سیاسی راستے جدا ہوں گے. پی ڈی ایم کے اندر اعتماد کی فضا ابرآلود، یہ ایک نئی دلچسپ سیاسی صورتحال جنم لے رہی ہے. خرم صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب جس صورتحال کو دلچسپ قرار دے رہے ہیں اس میں دراصل دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی امید ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے راستے جدا ہو جائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان بھی نون لیگ سے کافی ناراض ہیں. تو کیا یہ واقعی؟ لیکن پہلے میں الیکشن کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ جو حقیقت یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی کمٹمنٹ قومی اسمبلی نے الیکشن کے لیے تمام جو وسائل درکار تھے وہ بجٹ میں اپروو کر دی ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک بہت بڑا جو ایشو تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے اور ہماری کمٹمنٹ ظاہر ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں پھر دہرا دوں کہ الیکشنز کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے قانون کے مطابق. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جس اضطراب کی بات ہو رہی ہے، اضطراب تو گھٹ رہا ہے، کیونکہ آج آپ کے پروگرام سے کچھ گھنٹے پہلے جو بین الاقوامی کریڈٹ ایجنسی ہے فچ، اس نے پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کر دیا ہے، اور اس میں جو ساتھ انہوں نے اپنی پریس ریلیز دی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ بھی پاکستان کو بیرونی طور پہ بہت ساری جو سپورٹ ہے وہ ملے گی. تو لہٰذا یہ، اور دوسرا بھی اگرچہ ابھی بھی مہنگائی ایک بہت ہی ناقابل برداشت سطح پر ہے، لیکن مہنگائی میں تقریباً 10 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے اس سے پچھلے ہفتے کے مطابق.
تو لہٰذا جو اضطراب ہے یا انسٹیبلٹی ہے وہ تو کم ہو رہی ہے وقت کے لیکن آپ بجلی بھی تو مہنگی کرنے والے ہیں. جی دیکھیے ابھی اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا. یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے, اور ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کر کے, اور ہم نے کیے ہیں, ابھی آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو جائے تو قوم کے سامنے ہم یہ بات سامنے لائیں گے. آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کے بعد آپ بجلی گیس اس کو مزید مہنگا نہیں کریں گے؟ نہیں, ہم تو سب سے پہلے یہ قوم کے سامنے داد و شمار رکھیں گے کہ ہم نے جو گردشی قرضہ ہے اس کے بھرنے کو روک دیا ہے, اور اس سال میں بہت اچھے نمبرز آ رہے ہیں گردشی قرضے کے. جو عمران خان صاحب 2467 ارب چھوڑ کر گئے تھے, انشاءاللہ اس سے بھی کم ہوگا. اور اس پورے, حالانکہ اب 14 مہینے گزر گئے ہیں اور معاملات خراب, عام طور پہ یہ سمجھ جاتا ہے خراب ہوں گے, لیکن الحمدللہ اس سے بہتر ہوں گے. تو یہ جو کہنا ہے کہ جی یہ اس میں کوئی ابہام ہے, کوئی ابہام نہیں ہے. صوبائی اسمبلی کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ 2007 میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی 90 دن نہیں 150 دن جو وہاں کیئر ٹیکر موجود رہا تھا, کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں جب کہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی جو ہماری اسمبلیاں ہیں ان کے انتخابات ہونے ہیں, ان کے لیے وسائل موجود ہیں, ان کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات موجود ہوں گے انشاءاللہ نومبر تک. تو اب ہر چیز ان پلیس ہے کہ ہم انشاءاللہ وقت پر اپنے انتخابات کرا کر قوم کو یہ ہم نے الحمدللہ اور انشاءاللہ یہ حق دینا ہے کہ 2018 کے برعکس جو وہ ووٹ ڈالیں گے وہی نتیجہ آئے گا, اور عوام کی مرضی کے جو حکومتیں ہیں وہ انشاءاللہ قائم ہوں گی وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی. اچھا, اب ایک اور بھی سوال ہے کہ نیب کے قانون میں تبدیلی ہوگی, اور اس تبدیلی کے بعد بہت سی اہم سیاسی شخصیات کی گرفتاریوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے کافی دن پہلے انہوں نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا, لیکن اس کے باوجود خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو نیب قانون کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے. عثمان بزدار صاحب نے کن الفاظ میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا, ذرا سنیں. 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ہم اپنے ملک کی جو فوج ہے ان کے ساتھ کھڑے رہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے, اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال اس کے پیش نظر میں سر دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں. اچھا, شعیب شاہین صاحب انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی, کہا میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں, اور اب کہا جا رہا ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو بہت سے سوالات ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کو تو روزانہ کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو ضمانت مل جاتی ہے. ان کو گرفتار کیا گیا تھا 1-2 دن کے لیے, پھر سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے ان کو رہا کروا دیا. تو پرویز رائی صاحب جو ہے ان پر تو اس طرح کے مقدمات نہیں ہیں, اور وہ بھی 9 مئی کے واقعات کی بڑی مذمت کرتے ہیں, تو ان کو رہا نہیں کیا جا رہا, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس میں کوئی قانونی نقطہ ہے خاص کہ چیئرمین تحریک انصاف کو ضمانت مل جاتی ہے, پرویز رائی کو نہیں ملتی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد یہ لیڈر ہے خان صاحب جس کے خلاف 180 کے قریب مقدمات بنے ہیں پچھلے 13-14 مہینوں میں. یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے, اور ظاہر سارے سیاسی مقدمات ہیں اور جھوٹ پہ مبنی ہیں, غلط ہیں, بدنیتی پہ مبنی ہیں. باقی جہاں تک پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے, ان کو تو اندر ڈالا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ ان کو چودھری شجاعت حسن صاحب کے ذریعے مینور کر لیا جائے گا, چونکہ وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر چکے ہیں لیکن اگلا قدم نہیں اٹھایا. 9 مئی کا واقعہ کی مذمت ایک اقدام ہے, سیاست سے دستبرداری دوسرا قدم ہے, تیسرا قدم پھر وہ جب بریکیں جا کر کے جہانگیر ترین صاحب کے دروازے پہ یا کسی کنگز پارٹی کے دروازے تک جب تک نہیں پہنچیں گی, وہ ایک نامکمل اگر کوئی آپ منصوبہ یا پروجیکٹ تک آپ کام کریں گے اور وہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا تو پھر اس کا انجام علی محمد خان کی طرح 7ویں مرتبہ گرفتار ہوں گے, شکیل کی طرح 8ویں مرتبہ گرفتار ہوں گے, علی نواز اعوان کے بھائی اور اس کی بچی 4 معصوم بچیوں کو اٹھا کر لے گئے, وہ ابھی مسنگ پرسن میں ہیں, اور اس طرح لاتعداد لوگ ہیں جو کہ یا ان آئیڈینٹیفائڈ مقدمات میں ہیں یا جن کا اتا پتہ کوئی نہیں ہے وہ کہاں ہیں. پریس کانفرنس ضروری ہے, لیکن اس کے لیے اگلا قدم اٹھانا بھی ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی کنگز پارٹی کا حصہ بھی بنے, وہ بھی پارٹ آف دی پروجیکٹ ہے,
اور اس پروجیکٹ کا جو حصہ نہیں بنے گا تو اس کے لیے تو پھر ابھی تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے. ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جا کر کے ضمانت اپلائی کریں, ضمانت کرا لیں. اور جو یہ نیب لا امینڈ ہوا ہے اس کے اوپر میں بات کروں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ ذرا بعد میں بات کر لیتے ہیں, نیب لا میں بعد میں بات کر لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے شعیب شاہین صاحب کی طرف سے کہ اگر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آپ کی پارٹی, جس کو یہ کنگز پارٹی قرار دے رہے ہیں, اگر وہ اس میں شمولیت کا اعلان کر دیں تو ان کی رہائی بھی ہو جائیں گی, ان کے خلاف تمام مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے. سب سے پہلے میر صاحب میں یہ شعیب شاہین صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن کی حیثیت سے یہاں موجود ہے یا سپریم کورٹ کے کسی آفس بیرر کے طور پہ نمائندگی کر رہے ہیں, یا وہ ان کا اس وقت ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے جو اپنے شناخت اور تعارف ہے وہ عوام کو بتانا ضروری ہے. اچھا یہ میں پوچھ کے شعیب شاہین صاحب, آپ کا تعارف میں نے کرایا کور کمیٹی کے ممبر کو. ایک منٹ ذرا ان کا پوچھ تو لینا, وہ ہے کیا, آپ ان کی شناخت پوچھ رہی ہیں, کیا شناخت ہے آپ کی؟ میری تینوں پوزیشنز ہیں, پہلا بحیثیت شہری, دوسرا کور کمیٹی کے ممبر تحریک انصاف کی حیثیت سے, اور چوتھا پاکستانی ہونے کے ناطے میں جو کچھ ایویلیویٹ کر رہا ہوں اور ویژولائز کر رہا ہوں, یہ میری اسیسمنٹ ہے. چلیں جی وہ واحد حکمران ہے جس نے 180 مقدمات کا سامنا کیا. تو میرے بھائی واقعی وہ واحد حکمران ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ کام جو دہشت گرد کرتے تھے, GHQ پہ حملے کرتے تھے, پاکستان کے قومی اثاثوں پہ بے توقیری کر کے حملہ آور ہو کے انسانی جانوں سے کھیلتے تھے, اور پاکستان کے ان شہداء سمیت پاکستان کا جو وقار, احساس اور افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کو پہلی دفعہ کسی نے ذاتی طور پہ اس زہر لوٹ بیانیے کی آبیاری کر کے 9 مئی جیسے واقعات کو جنم دیا. یہ واقعی پہلے حکمران ہے, اور جس کی اتنی لمبی چارج شیٹ ہو, جس کو پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگانا, پاکستان کے وقار کے ساتھ کھیلنا, پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پولرائزیشن کی طرف لے کے جانا, اور سیاست کے اندر انتہا پسندی کو جنم دینا, محبت کی بجائے نفرت کو ابھارنا, تو جس کے یہ ایجنڈے ہوں اس کے یقیناً مقدمات بھی اتنے ہی بڑا بیگیج جو اس کے کندھوں پہ آنا ہے جتنے بڑے اس کے اعمال ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے میر صاحب کہی ہے, بات یہ ہے کہ جو آپ کا اس وقت سینیریو چل رہا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ فلانا بھی مظلوم ہے, وہ فلانا جو ہے, ہمیں سب سے زیادہ رابطہ جو ہے عثمان بزدار صاحب نے IPP کے ساتھ کیا. اچھا یہ بھی میں آج اپنے پروگرام میں یہ خبر دینا چاہ رہی ہوں کہ ہماری پارٹی کی سطح پر ڈسکشن ہوئی, ان کے درمیان میں جو ویل وشر تھے ان کے کوئی علاقے سے, اور چونکہ جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب کا ایک اپنی ٹائز ہیں, تو انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب IPP کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہماری پارٹی میں ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ آنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی ان کو ادھر نہیں آنا چاہیے, ان کو وہاں جانا چاہیے جو ان کا اصل جگہ اور مقام ہے. اس کو ریسٹ پہ جانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریسٹ پہ جائیں, کیونکہ ریسٹ پہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں سیاست سے علیحدہ ہو رہا, لیکن قانون کے شکنجے میں کوئی بھی شخص جو ہے, یہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے شہید صاحب کے لیے جو قانون سے کھلواڑ کرے, پاکستان کے ساتھ وطن دشمنی کرے, اور اس قسم کا بیانیہ اپنی نوجوان نسل کے ذہن میں ڈالے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی آواز میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, ایک اس دوران وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ڈاکٹر فردوس عاشق گوان صاحبہ ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بار بار رابطہ کیا. وہ پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے تھے, لیکن پارٹی میں ڈسکشن کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ انہیں پارٹی میں شامل نہیں کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا ذرا آپ یہ وضاحت کریں گی کہ
کیا وجہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو آپ کی پارٹی نے قبول نہیں کیا؟ کیا اس کی وجہ کچھ ایسی انفارمیشن ہے ان کے بارے میں جو آپ کو پتہ ہے، کیونکہ آپ نے تو ان کے ساتھ مل کے کافی کام بھی کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ایک ہے سہولت کاری، ایک ہے اداکاری، اور وہ ایک ہے آپ کے مہمان اداکار۔ اچھا، اور وہ مہمان اداکار کی طور پہ پاکستان کی سیاست میں آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ان کی ڈوریاں ہلا کے بنی گالہ میں ماشاءاللہ شعیب صاحب کے پسندیدہ ہیرو جو ہے ان کے گھر کے اندر بیٹھی خاتون جو ہیں وہ پورے کے پورے پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر کو چلاتی رہی ہیں، تو شعیب شاہین صاحب کی تو رونمائی میں نے اس وقت نہیں دیکھی تھی کہ وہ کسی کو جا کے یہ بتانے کے قابل ہوتے، سمجھانے کے قابل ہوتے، اور ان کو ریئلائز کراتے کہ جناب یہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ جو شخص ہے جو آپ نے پورے پاکستان کے 65% صوبے کے اوپر مسلط کر دیا ہے، اس سے جان چھڑا لے۔ تو میں نے چونکہ ان کے ساتھ کام کیا ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے بڑے گرو تھے اور کتنا بڑا ان کا جو بیک گراؤنڈ کے اندر واٹس ایپ پہ چلنے والی جو پنجاب گورنمنٹ تھی اس کے پیچھے ڈوریاں ہلانے والی شخصیت جو بنی گالہ میں بیٹھی تھی، تو کس طرح سے وہ ان کی حکم بجا لانے کے لیے اٹھ کے فون سنا کرتے تھے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گی کہ ان کو کیوں نہیں ہم لینا چاہتے کہ ہماری جماعت کے اندر جو ایک کنسنسس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہونا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کرے گا تو ہم اس کو ویلکم کر لیں گے۔ دو طرح کے لوگ ہیں اس وقت میر صاحب، ایک وہ ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کے واقعے کے اندر بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی نہ کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا، اور عمران خان صاحب کے یا چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانیے کی سہولت کاری کی اور اونرشپ دی۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے، کیبنٹس کے اندر بیٹھ کے اس بیانیے سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا اور چیئرمین پی ٹی آئی سے ڈانٹ بھی کھائی، اور انہوں نے ان میٹنگز کو بلانا بھی بند کیا میرس میں۔ اب اس کے اندر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، 9 مئی کے بعد آپ کی پاکستان کی وہ جو سونامی بپا کرنے والی جماعت تھی اس نے پاکستان کی سیاست کے اندر زلزلہ بپا کیا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت یہ کیا درا جس سے ملک گزر رہا ہے، یہ 9 مئی جیسے واقعات کے بعد جو سیاسی صورتحال ہے جس کا بہت زیادہ درد تکلیف اور دکھ شعیب شاہین صاحب کو ہے، کاش ان کو ساتھ یہ بھی مذمت کریں وہ کہ جنہوں نے یہ سارے اعمال سرزد کیے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، ان کو بھی قانون کے کٹارے میں آنا چاہیے۔ اچھا چلیں، کیونکہ پاکستان اور ریاست اور سیاست جب تک ہم اکٹھے نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے، ریاست کا دفاع اور ریاست کا تحفظ، بحثیت شہری جو ہے یقیناً یہ کالا کوٹ پہنتے ہیں وہ عام شہری کے حقوق کے ضامن ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس ریاست کے اندر رہنے والے کسی شہری کے فرائض بھی ہیں، تو شعیب صاحب کے ساتھ ساتھ پلیز فرائض بھی بتایا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، فرائض اور حقوق میں بیلنس نہیں ہوگا، میں ان سے پوچھتا ہوں، پاکستان اچھا خرم صاحب یہ بتائیں کہ یہ کوئی الیکشن کا اگر اعلان ہو جاتا ہے تو یہ کوئی امکان ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کے درمیان کوئی ایڈجسٹمنٹ یا الائنس وغیرہ ہو جائے؟ کیونکہ ہم ایسی بھی خبریں سن رہے ہیں۔ جی گفتگو تو تمام جماعتوں کے درمیان ہوگی، لیکن اس وقت تو ایسا کوئی چیز کم از کم ریڈار پر نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ سب جماعتیں جب الیکشن، خاص طور پہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے گی اس کے بعد یہ گفتگو ہوں گی اور مختلف الائنسز پر بھی گفتگو ہوگی۔ پی ڈی ایم کا بطور ایک انتخابی الائنس بھی ہمیشہ ایک آپشن ہے، پیپلز پارٹی چونکہ اس میں شامل نہیں ہے، اے این پی بھی اس میں شامل نہیں ہے پی ڈی ایم میں، تو لہٰذا یہ تمام جو مختلف قسم کی پرمیوٹیشنز آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو الیکشن کے بعد۔ لیکن پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان وہ تو اب مسلم لیگ نون سے کچھ تھوڑے سے شاکی نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
نہیں دیکھیے ان کو مجھے یہ امید ہے کہ بہت جلد جیسے ہی میاں نواز شریف اپنا سعودی عرب کا دورہ مکمل کر لیں گے تو تمام پی ڈی ایم کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے جو ڈسکشنز ہوئی ہیں جن کا تعلق پاکستان کے معاشی مستقبل سے، پرائم منسٹر صاحب کا تو رابطہ ہو گیا مولانا صاحب سے، معاشی مستقبل سے ہے، اور یہ جو ہماری خلیجی ریاستیں، ہمارے جو مسلمان ملک دوست ہیں، ان کی طرف سے بہت عرصے سے جو پاکستان میں سرمایہ کاری رکی ہوئی تھی اس کو چالو کرنا بھی اس کے اندر ڈسکشنز کا حصہ ہے. تو وہاں صرف سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، وہاں انویسٹمنٹ کی بھی ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن جو شعیب صاحب نے ایک بات کی اس کا ضرور میں چاہوں گا کہ وضاحت ہو کہ یہ انوکھا واقعہ نہیں ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف پہ کیس بنے ہیں. انوکھا واقعہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کی سیاسی جماعت نے جی ایچ کیو پر اور جناح ہاؤس پر حملہ کر کے آگ لگا دی. یہ انوکھا واقعہ ہے. ریڈیو پاکستان پشاور کو جلانا انوکھا واقعہ ہے. پشاور میں 150 جانوروں کی مویشی منڈی میں زندہ جانور جلا دینا جو ہے وہ انوکھا واقعہ ہے. ہمارے پاس انوکھا واقعہ یہ ہے کہ جی میٹرو بس کے اوپر ایک سیاسی جماعت نے حملہ کر دیا، موٹر وے کے جو ہے وہ ٹول پر حملہ کر دیا، اس کو آگ لگا دی. یہ انوکھا واقعہ یہ ہے کہ جو تحفے آپ کو بطور ایک ریاست پاکستان کے عہدیدار کے طور پہ، پاکستان کے عوام کے نمائندے کے طور پہ دیے گئے، آپ نے اس سے کروڑوں کا کاروبار شروع کر دیا، آپ نے ان کو بیچنا شروع کر دیا. انوکھی بات تو یہ ہے کہ بھئی جو 60 ارب پاکستان کے عوام کی ملکیت تھے وہ عمران خان نے خود جو ہیں اس نجی کاروباری شخص کے حوالے کر دیے جس نے اپنے نام سے ان کو سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. تو انوکھے واقعات تو ہوئے. جب انوکھے واقعات عمران خان صاحب نے کیے ہیں تو پھر اس کے آج کیسز جو ہیں وہ انوکھا واقعہ نہیں ہے. ان کے اوپر جو قانونی کیس بن رہے ہیں وہ اس کے کانسیکوینسز، لیکن اتنے اس کے نتائج ہیں. اتنے انوکھے واقعات کے باوجود ابھی تک کوئی ماسٹر مائنڈ یا مبینہ طور پہ مرکزی کردار جو ہے اس کو سزا تو نہیں ملی. یہ سب یہی ایک سبق ہے عمران خان کے دور سے جو ایک فاشزم کا دور تھا. جب بھی یہ کیسز فائل ہوں گے مکمل شواہد، 2 مہینے گزر گئے ہیں، کب فائل ہوں گے؟ بہت جلد ہوں گے. مکمل شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ فائل ہوں گے. ان کی تیاری ہو رہی ہے. اور جس طرح کہا جنہوں نے سویلینز املاک پر حملہ کیا ان پر سویلین کیس ہوں گے، جنہوں نے فوجی املاک پر حملہ کیا ان پر فوجی عدالتوں میں کیس چلیں گے. یہ بڑی واضح ہے. پاکستان کا قانون اس حوالے سے وہی قانون ہے جو پچھلی حکومت کے دور میں تھا. اس قانون میں ایک لفظ اور ایک کوما بھی تبدیل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. نہ آرمی ایکٹ میں نہ پاکستان کی تعزیرات میں کوئی چینج نہیں ہوا. وہی قوانین موجود ہیں اور انہی قوانین کے اندر. اور یہ بھول جاتے ہیں یہ کہنا کہ جی یہ شاید کوئی نئی پروسیکیوشن ہو رہی ہے. عمران خان کے دور میں 25 لوگ سویلینز پروسیکیوٹ ہوئے ملٹری. اس وقت کسی نے چون بھی کی تھی کہ یہ نہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے تو بہت آپ اس میں شامل تھے. میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں. میں جماعت کی بات صاحب کو سزا ہوئی ہم بولے، اس کو عسکری کو سزا ہوئی ہم بولے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک نظریہ ہے جو اس سے اگری نہیں کرتا اس پہ. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ 9 مئی انوکھا واقعہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہلاتی ہے اس نے ایک اسٹریٹجک ٹارگٹ لسٹنگ کر کے کراچی سے پشاور تک حملہ کیا اور پاکستان میں کیوس اور ڈسرپشن اور انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ انوکھا واقعہ. اچھا شعیب صاحب پہلے تو ذرا یہ بتا دینا کہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ تو خود رابطہ کر رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے لیے، انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو عثمان بزدار کے خلاف بول رہی ہیں تو یہ تو ان کی ترجمان تھیں، یہ تو ان کی مشیر اطلاعات تھیں. جس وقت وہ ان کا اقتدار رہا تب تک تو انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. تب تک بنی گالہ میں ان کا آنا جانا تھا. اس وقت تو میں پارٹی میں نہیں تھا، مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا تھا اور کیا نہیں ہو رہا تھا. اقتدار کی بات زمانے کی باتیں ہیں. اقتدار فیڈرل میں تھا یا اقتدار پروونشل میں تھا. اس وقت تو دونوں جگہ یہ وزیر اور مشیر اطلاعات رہی ہیں. آپ پارٹی میں اس وقت آئے ہیں جب یہ لوگ پارٹی سے چلے گئے؟ تو جب یہ چلے گئے میں 9 مئی کے بعد آیا ہوں پارٹی میں. اچھا، میں اس سے پہلے نہیں تھا. مشکل وقت میں آیا ہوں. دیکھیں جب آپ سارے مقتدر طبقے، حلقے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کے اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو دبانے کی کوشش کریں گے تو بھائی ہمارا فرض ہے بینگ این ایڈوکیٹ، بینگ سٹیزن آف پاکستان، ہم ایک جس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا نظریہ ہمارے نظریے سے متفق ہیں، جس سے ہم اس کے ساتھ ہم شامل ہوں اور ہم شامل ہوئے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں تو ڈاکٹر صاحبہ اس وقت اعتراض کرتی، بڑی اچھی لگتی اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے. جب آج آپ صاحب اقتدار نہیں رہے، اقتدار کے مزے آپ لوٹتے رہے اور آج آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت برے تھے.
اس وقت ایک لفظ بولا آپ نے کسی بھی موقع پہ؟ اچھا میں اس سے آگے آتا ہوں. یا آپ کہتے ہیں میڈم کہہ رہی ہیں کہ جناب بیانیہ بنایا گیا پچھلے 1 سال سے. بھائی بیانیے کی جب آپ بات کریں گے نا، آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے 9 مئی کے واقعات کے متعلق، جب ریاستی دہشت گردی کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کر کے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے شیشے توڑے، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور خان صاحب کو اٹھا کے لے گئے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے پیرا نمبر 8 اور 9 میں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی ہے اور پرامن احتجاج کی کال دی ہے، اور اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. تو لہٰذا اس کے بعد تو ان کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات مجھے بتائیں، اگر بیانیے کی بات کریں گے، خرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گوجرانوالہ کے جلسے میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ مجھے بتائیں مریم نواز صاحبہ نے کیا باتیں کی ہیں؟ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ذرا آپ اٹھا لیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، یہ کس نے کہا تھا؟ مجھے یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بیانیہ نہیں ہیں. آصف زرداری صاحب نے جو کہا تھا اور 3 سال کے لیے وہ پھر باہر چلے گئے تھے، وہ کیا الفاظ تھے؟ خواجہ آصف صاحب کے الفاظ، ایاز صادق کے، اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ. دیکھیں میں آج بھی خان صاحب کی کوئی ایک بات جب آپ کہیں کہ اس نے کہا وہ دہشت گردی کریں، غلط ہوا، ہم اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کنڈیم کر چکے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آئے، وہاں صحافیوں نے جب سوال کیا کہ بھائی 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک آپ کہتے ہو کور کمانڈر ہاؤس میں یہ سارا ڈرامہ ہوتا رہا، آپ کی سیکیورٹی لیئرز کدھر تھیں؟ اس کا کوئی ایک جواب نہیں دیا. تو وہ کہہ رہے اور ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے حاضر سروس افسروں کے خلاف کارروائی کی. کارروائی کی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی لیئرز کو کہا کہ وہ موجود تھے. کس کے آرڈر سے وہ سیکیورٹی لیئرز سائیڈ لائن ہو گئے؟ جس کے آرڈر سے سائیڈ لائن ہوئے اس کو انہوں نے برخاست کر دیا، نوکری سے برخاست کر دیا. یہ تو ابھی کچھ نہیں آیا نا، وہ تو آیا کہ نیگلیجنس کے اوپر، یہ نہیں آیا کہ کنائمنس کے اوپر. اچھا سیولین ایڈمنسٹریشن کہاں تھی؟ سیولین ایڈمنسٹریشن جو 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ایک نہ واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، نہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، نہ پولیس تھی ہی نہیں. تو بھائی جب سب کچھ آپ کو پتا تھا، وہاں سے آپ اکیلے نہیں گزر سکتے. کس کو نہیں پتا؟ کسی سٹیزن کو نہیں پتا کہ وہاں سے اکیلا ایک بندہ نہیں گزر سکتا. آپ نے بڑے اہم سوال اٹھا دیجیے. ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن شعیب شاہین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو 9 مئی کے بعد تحریک انصاف میں آیا ہوں، لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مشیر اطلاعات تھی. تو جب وہ مشیر اطلاعات تھی تو اس وقت انہوں نے عثمان بزدار کے بارے میں کوئی نقطہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ ویسے مجھے ذاتی طور پہ کافی ساری باتوں کا پتہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ خود ہی بتائیں کہ آپ اس وقت کیوں نہیں بولی. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ شعیب شاہین صاحب اگر کاش کے اس سے پہلے آتے، اور یہ تو اس وقت آئے جب دلی لٹ چکی تھی، اور انہوں نے تو دلی کو لٹتے دیکھا ہی نہیں ہے. اور یہ اس وقت آئے جب جو ہے نا زمان پارک میں ایک لمیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر یہ کور کمیٹی کے اندر بیٹھ کے تو اپنا علم جھاڑ رہے تھے. تو یہ تو اس انوائرمنٹ کو جہاں صادق اور امین ڈکٹیٹر بن کے خطاب کیا کرتے تھے، انہوں نے تو وہ دیکھا نہیں انوائرمنٹ. دوسرا جہاں تک ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ان کی یادداشت کے لیے ضروری ہے، اور یہ کم از کم تھوڑا سا اس کو ویریفائی بھی کر لیں، وکیل ہیں، کہ میں 1.5 سال سے اس پورے پروسیس سے ڈسوسیٹ تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جرم ہی یہ تھا شعیب صاحب کہ میں نے سچ بولا تھا، اور میں نے جو پنجاب میں دیکھا تھا مجھے بھیجا گیا تھا امیج بلڈنگ آف عثمان بزدار. اور جب میں نے وہاں آ کے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح جو ہے وہ نانا جی کی دکان لگی ہے اور ہر کوئی اس لوٹ کسوٹ کے اندر اپنا حصہ ڈال رہا ہے، تو میرا جرم یہ تھا کہ میں نے وہ حقیقت تھرو واٹس ایپ، اگر آپ اجازت دیتے تو میں آپ کو وہ واٹس ایپ سکرین پہ بھی چلوا دیتی، جو میں نے اپنے پیارے صادق اور امین لیڈر کو بھیج دیا تھا. اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ جناب یہ جو پنجاب کے اندر اس وقت کارکردگی، گورننس، پور پرفارمنس اور اوورال پارٹی کا جنازہ نکل رہا ہے، تو آپ نے کب کندھا دینے آنا ہے جب یہ بالکل ہی پارٹی زمین بوس ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے اس کی اپریسیشن ملتی، بجائے اس کے کہ مجھے اونرشپ ملتی، اور میں نے جو تانے بانے جہاں سے شروع ہوئے
بنی گالا سے نکل کے تو ماشاءاللہ سے وہ خاندان پورے کا پورا پنجاب ہاؤس کے اندر رہ کے جس طرح سے پل رہا تھا، ان کی کارستانیہ اور سیاہ عمل جو تھے وہ اس پہ تفصیل سے ود پروف اپنے پیارے لیڈر کو دیے، تو انہوں نے اسی میسمرائز، ہیپنیٹائز اور میگنیٹائز کا جو سحر تھا اس کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں ریزائن کروں کیونکہ میں نے یہ کڑوا سچ کیوں بولا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ نے کبھی مجھے زمان پارک میں دیکھا؟ 1.5 سال سے I was not part of that drama، اور جو وہاں پہ چل رہا تھا وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، جو لوگ ہمیں عمران خان کے کو نہ کوئی ذاتی اناد ہے نہ کوئی دشمنی ہے، ہمیں ان کی عقل سے کنسرن تھا۔ چلیں، آپ کا جواب آ گیا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا جواب آ گیا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے آخر میں خرم صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی پارٹی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ نیب قانون جو ہے یہ بہت بلیک لا ہے اور یہ بہت برا قانون ہے، اب آپ نے اس میں تبدیلی کر دی ہے اور جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ 30 دن تک بڑھا دیا ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ تضاد نہیں ہے؟ میرے صاحب یہ بھی تو یاد کرائیں کہ تبدیلی سے پہلے یہ 90 دن ہوتا تھا، ہاں، تو ابھی بھی 15 دن سے بڑھ کر 30 ہوا ہے، لیکن پچھلی قانون کے مطابق جس کے تحت میں تو شعیب صاحب کو بڑی دفعہ کہا کہ کاش آپ میاں حمزہ شہباز کے وکیل ہوتے تو شاید 22 مہینے نہ رہتے وہاں اندر، یا سعد رفیق کے وکیل ہوتے وہ 16 مہینے رہے، باقی بے شمار ہمارے ہیں، خیاط کاکا عباسی ہیں، حافظ نعمان ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو رہے ہیں۔ اس کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جی، اس کی یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ نیب اتنے سال ہونے کے باوجود اپنے اندر وہ انتظامی صلاحیت نہیں پیدا کر سکا کہ وہ 14 دن کے اندر تفتیش مکمل کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کو ہمیشہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی دیکھیے، میری اپنی ذاتی رائے جس کا میں اظہار کر چکا ہوں، نیب کو ختم ہونا چاہیے۔ نیب اب احتساب کے ادارے کے، آپ کی کابینہ کے اکثر ممبر جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، چند ہیں جو کھل کر میری طرح اظہار کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال جب تک یہ احتساب کا ادارہ موجود ہے، اس کی صرف آپریشنل یعنی ان کے جو روزانہ کے ڈے ٹو ڈے کام ہے اس میں ان کی معاونت کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہے۔ اور ابھی میں پھر کہوں گا کہ پچھلے 90 دن کے پیریڈ کے مقابلے میں تبدیلی کے باوجود 1/3 ہے صرف پیریڈ ڈیٹینشن۔ شعیب صاحب، نیب کو ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہمیشہ یہ استعمال ہوتا رہا۔ جب بنا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، پہلے انہوں نے احتساب کمیشن بنایا تھا، اسی کو چینج کر کے مشرف صاحب نے بنایا، وہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ لیکن بات یہ ہے، اب میں آپ کو یہ جو آرڈیننس انہوں نے کیا ہے نا، اس کے 3-4 ریزنز دے دیتا ہوں کہ کیوں کیا اور کیا اس میں غلطیاں ہیں۔ آپ کے خیال میں ایک ریزن بڑی بتا دیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ 1 مہینے کی ان کی مدت ہے، 4 مہینے کے لیے صرف آرڈیننس کے ذریعے کر دیا انہوں نے تاکہ اس کو ہم گرائنڈ کر سکیں خان صاحب کو۔ نمبر 1 یہ وجہ ہے۔ نمبر 2، اگر ان کے مقصد تھا نیب لا جب امینڈ کیا تو اس کے بعد 5 دفعہ فردر ترامیم کی ہیں، تو کیا یہ ترامیم نہیں کر سکتے؟ لیکن آرڈیننس لاء کے ہی خلاف ہے۔ ٹرائل کورٹ کے پاس بیل کی سہولت، ایک سیکنڈ، جو کام پچھلی حکومت کرتی تھی، آرڈیننس یہی حکومت وہی، ٹرائل کورٹ کے پاس اس بیل کا حق موجود ہے۔ اس حکومت کے آرڈیننس پہ بھی صدر مملکت دستخط کر دیا کرتے تھے، ان کے آرڈیننس یہ تو صدر مملکت نے بھی نہیں کیا۔ ایک دن حج سے واپس آنا تھا، انہوں نے سنجرانی صاحب سے کرایا، وہ نیک کام سنجرانی صاحب سے کرایا، حاجی صاحب سے نہیں کرایا۔ تو حاجی صاحب سے اس لیے نہیں کرایا، آرٹیکل 89 کہتا ہے کہ دی پریزیڈنٹ شوڈ بی سیٹسفائیڈ۔ وہ سیٹسفائیڈ شاید نہ ہوتے یا کوئی بات کرتے، انہوں نے اس سے پہلے 1 دن کے وقت سے سنجرانی صاحب سے کرایا۔ پھر بدنیتی پہ مبنی اگر کوئی قانون سازی کریں گے تو نیا قانون ہم نے تبدیل کیا ہے وہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی، چلے آپ مکمل نہیں لیکن بہتر حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ کے دل کی آواز یہ ہے کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو خرم دستگیر خان کے دل کی آواز ہے، یہ آپ کے دل میں اتری ہے یا نہیں اتری، یہ آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔